Finance. This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. नाज़रीन, पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री मुसलसल सवालात की जद में है एंड नंबर ऑफ़ पीपल हैव दिस ओपिनियन कि पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत हिलजुल है, मगर अ लॉट ऑफ एक्टिविटी बट नो मूवमेंट, नो रिजल्ट्स. अगर कोई हेल्दी है तो बैंकिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ, बिकॉज गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोअर है. बैंकिंग इंडस्ट्री हमारे आपके पैसे लेके गवर्नमेंट को पैसे देती है, उसके कट के ऊपर अपनी सेहत बहुत अच्छी कर रही है. आज वी हैव गॉट अ पर्सनैलिटी, मिस्टर नदीम हुसैन इज़ अ फिगर ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री. माइक्रो क्रेडिट्स, प्लानट 10, यू नेम एनीथिंग. ICM में यू वर्कड एज अ डायरेक्टर. पाकिस्तान की जो पहली इन्वेस्टर गाइड है उसके ऊपर, उसके करिकुलम के ऊपर बहुत ही तफसील के साथ ही वर्कड ऑन इट. एंड नाउ डेज़ इनकी प्लानट 10 कंपनी इज़ वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो कि रिटेल सेगमेंट में एक आम पाकिस्तानी तक पैसे की पहुंच बचाने वाले मॉडल के ऊपर काम कर रही है. एंड आई अप्रिशिएट हिज वर्क. सो नदीम साहब से आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हिज प्लान्स आर, व्हाट हिज प्रोडक्ट्स आर. नदीम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. नदीम साहब, मैं चाहूँगा कि नाजरीन के लिए आप थोड़ा तफसील के साथ पहले बताएं कि हाउ इज़ इट द बैंकिंग इंडस्ट्री डूइंग दीज डेज़ एंड गोइंग फॉरवर्ड. हमारी जो माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस है और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, प्लीज़. देखिए, जो पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर है वो अनफॉर्चुनेटली कस्टमर फोकस नहीं है. राइट. ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कस्टमर फोकस नहीं है क्योंकि उनकी अक्सरियत जो आमदनी है वो हुकूमत को कर्जा देने से आती है. 70% ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट PF, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एंड कमोडिटी फाइनेंसिंग, व्हिच इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट. राइट. इसकी वजह से 36 कमर्शियल बैंक्स और 8 शरिया कंप्लाइंट बैंक्स के होने के बावजूद कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री के टोटल इंडिविजुअल कस्टमर बेस जो है वो तकरीबन 2 मिलियन कस्टमर्स पर मुश्तमिल है. इन अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, commercial banks only provide active loan customers to approximately 2 million people. This includes credit cards, personal loans, mortgages, and auto finance. राइट. तो कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री जो है फाइनेंशियल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि उनका कोई इंसेंटिव नहीं है. राइट. वो हर साल अपनी बॉटम लाइन इंक्रीज करते हैं. वो इस तरह से कि वो ब्रांचेस नहीं खोलते हैं, ब्रांचेस से उनको डिपॉजिट्स मिलते हैं, वो ब्रांचेस में ज़रूर खर्चा करते हैं. वो डिपॉजिट्स वो लेके हुकूमत पाकिस्तान को लेंड कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट वो जो लेंड करते हैं उसमें उनको कैपिटल एलोकेशन भी नहीं होता और उनकी हर साल सालाना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है. अगर आप इस साल देखें PX को, स्टॉक एक्सचेंज को, तो सिर्फ बैंक्स और ऑयल एंड डेवलपमेंट कंपनीज को फायदा हुआ है, बाकी सब लोग खसारे में हैं. राइट. तो expecting them to create a financial revolution in Pakistan is not going to happen. राइट. This is on the lending side. But और भी गम है ज़माने में lending के सिवा. The customers also need savings. They also need avenues for investments. They also need payments. राइट. तो बैंक ने पेमेंट्स में तो यकीनी काम किया है और कर रहे हैं. उनकी कस्टमर जर्नी इतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती है, लेकिन बैंक पेमेंट बैकबोन है. बैंक जो ब्रांचेस क्रिएट करते हैं रिमोट एरियाज में, दे आर सर्टनली हेल्प टू द एंड कस्टमर. ये कस्टमर लेंस होना बहुत ज़रूरी है. राइट. और आपने जिस तबके की बात की है कि 1 से 1.5 लाख का जो सारिफ है उसकी नीड्स क्या है. राइट. हो सकता है उसके पास स्मार्टफोन हो सकता है उसके पास फीचर फोन हो. या उसको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, लेकिन जो फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स दे रहे हैं वो उनकी जरूरत नहीं है. राइट. पाकिस्तान इज अ कैश सोसाइटी. हमारे पास तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपए जो है वो प्रिंट हुए लेकिन किसी बैंक अकाउंट में नहीं है. राइट.
کیونکہ وی آر اے کیش سوسائٹی. right, پاکستان کے لوگ جب سیو کرتے ہیں تو ان کے طور طریقے سیو کرنے کے بینک اکاؤنٹ والے نہیں ہیں. ہمارا سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو سنگل ڈیجٹ میں ہے. right, تو جب تک یا بینکس یا ڈیجیٹل بینکس یا ای ایم آئیز یا مائکرو فائنانس بینکس کسٹمر لینس کو اختیار نہیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ کسٹمر کس طرح سیو کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو 3-4 اگزامپل دیتا ہوں. right, پاکستان از اے گولڈ سوسائٹی. 1947 سے اب تک ہر سال تقریباً 10 سے 15 ملین ڈالر کا گولڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اکثریت جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے گولڈ ornaments کے اندر. okay, اگر کوئی ادارہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی جس طرح سیو کرتے ہیں، پاکستانی سیو کرتے ہیں کمیٹی کے تھرو، yes, پاکستانی سیو کرتے ہیں سونے کے اندر، دیہات میں رورل ایریاز میں لوگ سیو کرتے ہیں مویشی کے تھرو. right, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکثریت پاکستانیوں کے لیے ایک سلوشن بنائیں، آپ کو اس کی کسٹمر جرنی ایسی بنانی پڑے گی جو آپ کے صارف کے لیے آپٹیمم ہو، بنسبت کہ وہ بینک میں آئے اور وہاں اکاؤنٹ کھولے یا بینک میں آئے وہاں کیش ٹرانزیکشن کرے. تو فار ایگزامپل ہم اب پہ کام کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ پہ فریکشنل گولڈ. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہمارے ایپ پہ آئیے right, 100 روپے کا سونا خرید لیں، right, میں آپ کو اس وقت فزیکل گولڈ نہیں دوں گا، لیکن اس وقت کی جو مارکیٹ پرائس ہے right, اس کے لحاظ سے آپ کا ایک اکاؤنٹ نوشنل گرام میں کریڈٹ کر دوں گا. بالکل صحیح, کل آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے 500 روپے کا سونا چاہیے، اور یہ سب پیسے میں آپ کے ایگزسٹنگ بینک اکاؤنٹ یا والیٹ سے کھینچ رہا ہوں right, تاکہ دس از اے ون کلک ٹرانزیکشن. right, کل کی جو پرائس ہے وہ بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، آپ نے 500 روپے کا سونا لیا، اگر بڑھ گئی ہے تو آپ کے 100 روپے کے سونے کی ویلیو بڑھ گئی ہے، yeah, 500 روپے کی سونے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اگر کم ہو گئی ہے تو آپ کے 100 روپے کے سونے کی ویلیو کم ہو گئی ہے، right, اور آپ نے آپ کے پاس تو اس طرح آپ نے فریکشنل کر دیا کہ ایک بندہ جو ہے 100 روپے کا سونا لے سکتا ہے. زبردست, پھر آپ نے اس کو لکوڈ کر دیا کہ جب میں ایک ہفتے بعد آتا ہوں کہتے مجھے تو پیسے کی ضرورت ہے، تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو سیل دا گولڈ بیسڈ آن دا yeah, بڈ آفر پرائس، اور امیڈیٹلی میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں. تو میں نے اس کو لکوڈ بھی کر دیا. yeah, پھر تیسری چیز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 1 گرام 10 گرام تک کا سونا آپ نے سیو کر لیا تو میں آپ کو فزیکل ڈلیوری کر دوں گا. تو میں نے آپ کو یہ بھی آپشن دے دیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ فزیکل سونا آپ کے پاس آئے تو right, جب تک آپ، کیونکہ مجھے ایک اکنامیکل سائز چاہیے تاکہ اس کی کاسٹ ہے وہ بھی right, میں نے پوری کر دی. right, اس قسم کے پروڈکٹ جو ہیں، جو جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں ریزونیٹ کریں گے، کیونکہ آپ نے ان کو سونا خریدنے کی ایبلٹی دے دی. کیونکہ آپ ایک چوڑی بھی لینے جائیں 10,000 روپے کی آتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بھی میں اتنی مہنگی ایک ساتھ سیونگ نہیں کر سکتا right, اور مجھے لیکوڈیٹی چاہیے، بالکل کیونکہ میں نے صحیح, ایک بار فزیکل سونا خرید لیا، میں right, بیچنے جاؤں گا تو اس کی قیمت جو ہے بڑی مختلف ہو سکتی ہے. right. بٹ تو میں ندیم صاحب, ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں کیا آپ جی کو روک کے تھوڑا سا اپنے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے ایک دو چیزیں پوچھ سکتا ہوں اس سے متعلق, بیکاز دس از اے ویری ضرور امپورٹنٹ. ضرور. یہ جو سونا ہے یہ کیا فزیکلی آپ خریدتے, ہاؤ ڈو یو سیکیور اینڈ میک شیور کہ بھائی بہت پیسے بڑھ جائیں گے, یو فزیکلی سیکیور اینڈ پرچیز دا گولڈ؟ جی تو وی ول فزیکلی پرچیز ایکس اماؤنٹ آف گولڈ رائٹ, and then we will issue tokens against that. اور کیونکہ ہم ایک بینک ہیں, اسٹیٹ بینک ریگولیٹڈ ہیں, ہماری ایک فیڈوشری رسپانسبلٹی ہے, رائٹ, تو آپ تاج کمپنی سے سونا نہیں خرید رہے کہ آپ نے کہا کہ پیپر پہ تو سونا نظر آیا, یا جب میں لینے جاؤں گا کمپنی بیٹھ گئی ہے. تو the supplier has to be somebody who is credible. رائٹ, اگر ایک اسٹارٹ اپ یہ کرتا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کچھ چیلنجز ہو, لوگ کہ یار اسٹارٹ اپ کے بعد تو کیپٹل ہی نہیں ہے, یہ ہم سے پیسے لے کے بعد میں سونا خریدیں گے. there you are. آخری سوال اسی سے متعلق, اس کے بعد ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے. ندیم صاحب, یہ جو پی میکس کی ایک پروڈکٹ ہے ملی تولا گولڈ, اس کے پاس بھی فیچر بہت بعد میں آیا تھا جس کے اندر جو گوڈاؤن کی ریسیپٹ ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کی. سو ڈو یو ہیو اے لنکیج ود دیٹ اور یو ڈوئنگ اٹ آن یور اون؟ نہیں دیکھیں, نہیں یہ
پی ایم ایکس کا جو سونا ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے, فیوچر کانٹریکٹ آپ خرید رہے ہیں. پی ایم right, ایکس ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں, right, لیکن اس کی کسٹمر جرنی جو تھی وہ فرینڈلی نہیں تھی. آپ کو جو agreed, اکاؤنٹ کھولنے کی پروسیس تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ yeah, جس طبقے کے لیے آپ کر رہے ہیں yeah, ان کے لیے دقت ہوتی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 منٹ میں لیول 0 اکاؤنٹ کھولیں, *786#, آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا, right, اس اکاؤنٹ کو پاپولیٹ کریں, right, ایپ پہ آئیں, اکاؤنٹ لنک کریں. تو یہ بڑی آسان جرنی ہے makes کہ آپ sense, نے دیکھا آج سونے کی قیمت بائی آفر یہ ہے, میرے پاس والٹ نہیں ہے تو میں نے والٹ کھول دیا, مجھے right, کوئی انویسٹر اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں, یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے. really makes sense. ندیم صاحب, this is time for a short break. وقفے کے بعد ہم آپ سے چاہیں گے کہ فردر اس طرح کی پروڈکٹس کے اوپر ہمارے ناظرین کو ضرور آگاہی دیں. ناظرین, this is time for a short break. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ندیم حسین صاحب نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو مائکرو فائنانس بینکنگ انڈسٹری ہے اس کو کس طرح کے مسائل ہیں, جو بینکنگ انڈسٹری ہے وہ کیوں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں اس کو جو 70%, اب میں کہہ سکتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق کہ جو اس کی انکم ہے وہ ڈریون بائی گورنمنٹ ٹریجری ہے, جو گورنمنٹ کے سیف لونز ہیں وہ اس سے اپنی انکم اور اپنی طاقت اور اپنا فیوچر ڈرائیو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے there happens to be a disconnect between the bank and a man on the street, and what Nadeem Hussain is doing right now is he is trying to make a connect. He is trying to look at a large quantum of population جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کوئی 5 کروڑ کی آبادی ایسی ہے جو کینیڈا کی مڈل کلاس کی آبادی سے زیادہ ہے, جس کو کہا جاتا ہے $5 lakh ماہانہ کمانے والی پاپولیشن. بٹ پاکستان کی باقی ساری آبادی جو ہے وہ اس طرح کی آبادی ہے کہ جس کی انکم 50,000 سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے. اینڈ واٹ ندیم حسین از ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹرائنگ ٹو کم اپ ود دا پروڈکٹس جو کہ گلی سڑک کے اوپر یعنی کمیٹی سسٹم کے اندر, یعنی جو گولڈ میں لوگ چھوٹی موٹی سیونگ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ گولڈ کی سیونگ کا جو سائیکل ہے کی جو جرنی ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتے, بیکاز چھوٹا سے چھوٹا جو گولڈ کا یونٹ ہے وہ 20,000 25,000 کا ہوتا ہے. سو واٹ ندیم حسین از ٹرائنگ ٹو آفر از آن اے سنگل کلک اور فیچر فون کے ذریعے بھی you could buy gold by just ₹100 500 and you could come back to him at any day through his app and say کہ بھائی یہ میں 500 روپے کا یا میرا آدھا تولہ سونا ہو گیا یا آدھا گرام سونا ہو گیا ہے, یہ مجھے فزیکل ڈیلیور کریں. تو فور یونٹ آف اسکیل کے حساب سے they are offering to even deliver physically the gold. سو ندیم صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو مائکرو فائنانس کریڈٹ ہے اور جو مائکرو کریڈٹ کی جو انڈسٹری سیگمنٹ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کیا کچھ کر رہی ہے, گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے اس کارگزاری سے آپ کتنے مطمئن ہیں, اور آپ جیسے لوگ انڈسٹری میں اپنا رول کیسے پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو مائکرو فائنانس انڈسٹری ہے اس کے لیے تقریباً 16 سال پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک مخصوص لائسنس ایشو کیا. دنیا میں کم ممالک ہیں جن کے پاس ایک لائسنس ہے بینکنگ کا جو مائکرو فائنانس لینڈنگ کے لیے ہے. اوکے, نا مائکرو فائنانس لینڈنگ میں امنگسٹ ادر تھنگز جو چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جس کے پاس لینڈنگ لائسنس ہے لیکن ڈپازٹ لائسنس نہیں ہے تو اس کو فنڈنگ کا چیلنج آتا ہے. جو جیسے جو ہمارے پاس مائکرو فائنانس انڈسٹری بائفرکیٹ ہوئی ہے بٹوین entities which are regulated by the State Bank of Pakistan جن کو مائکرو فائنانس بینکس کہتے ہیں, and companies which are regulated by the SECP جن کو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں, MFIs. فرق یہ ہے کہ MFI ریٹیل ڈپازٹ نہیں لے سکتا, MFB کمرشل بینک کی طرح کسی سے بھی ڈپازٹ لے سکتا ہے, لیکن لینڈنگ وہ کر سکتا ہے صرف جو اسٹیٹ بینک نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے. اس لیے جو انیبلنگ انوائرمنٹ شروع اسٹیٹ بینک نے بنایا بہت اچھا بنایا, کیونکہ اگر کوئی بھی کمرشل بینک جو ہے مائکرو فائنانس میں انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی یونٹ اکنامکس ایسی ہے جو کمرشل بینک کی کرنٹ کاسٹ ہے وہ مینیج نہیں کر سکتی. اس لیے آپ کو سیپریٹ بینک چاہیے ہوتا ہے جس کی آپ شروع سے یونٹ اکنامکس ٹھیک کریں. ایک بڑا لون دیتے ہیں
تو آپ کو بروکر رپورٹ ملتی ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں, کیش فلو اسٹیٹمنٹ ملتا ہے, آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ملتا ہے. لیکن جب آپ مائکرو فائنانس کسٹمر کو لینڈ کرتے ہیں اس کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, رائٹ تو آپ کو اس کا پورا کیش فلو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے, رائٹ اور آپ کو پھر اس کا نیبر چیک بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ کو اسپیشلائز بینک چاہیے ہوتا ہے. مائکرو فائنانس بینکس بنسبت کمرشل بینکس, ان کا کسٹمر بیس جو ہے اب تقریباً 8.5 ملین لوگ ہو گئے, جو پاکستان میں ٹوٹل ایکٹیو لون کسٹمر 11 سے 11.5 ملین ہے. 2 یا ملین کمرشل بینکس کے پاس, رائٹ. 8.5 ملین مائکرو فائنانس بینکس. ندیم صاحب اگر آپ تھوڑا سا سائز بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایوریج سائز لون کا کیا ہوتا ہے اس طرح کے. مائکرو فائنانس بینکس کا جو نان ہاؤسنگ لون ہے وہ ٹپیکل لون سائز 40 سے 50,000 روپے کا. اوکے اوبیسلی وہ بڑے اداروں کو لون نہیں دے سکتے, وہ باقی انسٹیٹیوٹ جو ہیں, کیا نام ہے, ایس ایم ایز کا بھی لون جو ہے ان کا 10 لاکھ تک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. رائٹ اور ان پہ یہ بھی پابندی ہے کہ جو لون دیں وہ پروڈکٹیو لون ہو, کنزمپشن لون نہیں ہو. رائٹ. یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو لائسنس کے ریکوائرمنٹس ہیں. بٹ اگر 8.5 آپ ملین اب از اے یہ بگ کہیں نمبر. کہ جی, اب آپ یہ کہیں کہ جی 8.5 ملین compared to the commercial banking industry is a big number, میں کہوں گا یقینی طور پہ. اگر آپ کہیں کہ is it a great number, میں کہوں گا نہیں, کیونکہ پاکستان میں اگر 22 کروڑ عوام ہیں تو اس میں اگر آپ کے پاس صرف 8.5 لاکھ کسٹمرز ہیں تو that's not a 8.5 ملین کسٹمرز ہیں, that's not a great number. Yeah. اوکے, انڈیا بنگلہ دیش میں ایک سنگل ادارے ہیں, ویدر گرامین بینک ہے یا اور 2-3 بینکس ہیں جن کا انڈیویجول کسٹمر بیس 20 ملین کسٹمر سے زیادہ ہے. Right. ہماری پوری لینڈنگ جو ہے وہ صرف 8.5 ملین کسٹمر پہ مشتمل ہے اس وقت. اور یہ جو انڈسٹری ہے اب تقریباً ایکٹیو, جب ایم ایف بیز آنا شروع ہوئے ہیں اس کو تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو گئے. ہمارا نمبر اس وقت بھی ہونا چاہیے 20, 30, 40 ملین. Yes. اوکے, بیکاز obviously just because آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ 220 ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس 150 ملین کسٹمر ہوں گے, کیونکہ آپ کی اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ بلج کے اندر ہے, Yes. جو ابھی تک کما نہیں رہی ہے, تو اس کے لیے لینڈنگ کرنا ایٹ لیسٹ مشکل ہے. Right. تو مائکرو فائنانس بینکس ایٹ لیسٹ بائی نمبر آف کسٹمرز ہیو بین فار مور سکسیسفل. بائی ویلیو ان کا جو نمبر ہے وہ ایک فریکشن ہے کمرشل بینک کا, بیکاز جو مقدار لون کی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. Right. لیکن اگر آپ کسٹمر نیڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہ 8.5 ملین کی کسٹمرز کی, صارفین کی نیڈ کو پورا کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا سر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نمبر کم سے کم 2 سے 3 کروڑ ہونا چاہیے, اور تو اس کے لیے جو پروڈکٹ بیس ہے وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا آپ نے بتایا, کمیٹی سسٹم ہے, گولڈ میں سیونگ ہے, اور دیہاتوں میں جو مویشی ہیں اس میں سیونگ ہے. سو اس طرح کی پروڈکٹس پر ہاؤ مینی انسٹیٹیوشنس یو سی ورکنگ. اچھا, میں نے جو آپ کو نمبر بتایا 8.5 ملین کا, یہ قرضے والے کسٹمر ہیں. اوکے. جو ڈپازٹ والے کسٹمر ہیں ان کا نمبر جو ہے تقریباً 15-20 ملین ہے, زیادہ ہے, بلکہ ہو سکتا ہے 30 بھی ہو. رائٹ. کیونکہ بہت سارے اسپیشلی جو ٹیلکو اون مائکرو فائنانس بینکس ہیں, انہوں نے بہت سارے ڈپازٹ اکاؤنٹ اٹریکٹ کیا. کھولے ہیں, والٹس کے کھولے ہیں. رائٹ. تو وہاں سیونگ سائٹ پہ نمبر آف کسٹمرز کے لحاظ سے مائکرو فائنانس انڈسٹری زیادہ سکسیسفل رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس دو جو ٹیلکو اون بینکس ہیں, بٹوین دا ٹو آف دم ان کے پاس میرا خیال ہے 25-30 ملین والٹس ہیں. رائٹ. رائٹ. لیکن اب آپ, میں کہوں دیہات میں جائیں تو یا آپ شہر میں بھی جائیں, جس طبقے کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں کسی نے بھی ابھی تک ڈیجیٹل کمیٹی نہیں ڈالی. رائٹ. ابھی تک ہم جو ہے وہی کمیٹیز جو ہوتی ہیں کیش میں ہو رہی ہوتی ہیں, اور ابھی 1-2 اسٹارٹ اپس انہوں نے شروع کیا ہے. But Nadeem Sahab, ہمیں ان I have to کمیٹیز stop کو, you here and say something. ایک کمیٹی ڈیجیٹل دہلی تو تھی, میں نام نہیں لوں گا کسی پروڈکٹ کا, وہ فرائیڈے تک انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈالر ٹرم میں پیسے دیں گے, اور سنڈے کے دن دے رین اوے. اور پھر ایس ای سی نے لسٹ بھی جاری کی کہ یار یہ والی ایپ ٹھیک ہے اور یہ والی ٹھیک نہیں ہے. سو تھوڑا سا ریگولیٹر کی سائڈ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت تو ہے. دیکھیے ایسی سی پی اپرووڈ اینٹی تو کمیٹی لے ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ ریٹیل ڈپازٹس لے ہی نہیں سکتی. رائٹ.
کمیٹی صرف ڈال سکتے ہیں اگر بینک دو طریقے سے، یا تو آپ کے پاس بینکنگ لائسنس ہے تو آپ ریٹیل ڈپازٹس لے سکتے ہیں، یا آپ کے پیچھے بینک ہے، آپ فرنٹ اینڈ ایپ بنا رہے ہیں چینل کی طرح سے جو آپ کسٹمر ایکوائر کرتے ہیں۔ ڈپازٹ صرف پاکستان میں ریٹیل، بینکس لے سکتے کمرشل بینک، مائکرو فائنانس بینکس، ڈیجیٹل بینکس اور ای ایم آئیز لے سکتے ہیں، رائٹ نان ایس بی پی اپرووڈ انٹریز نہیں لیتی۔ تو یہ جس ایس سی سی پی میں جس نے بھی یہ کام کیا تھا وہ شروع سے ہی فراڈ تھا، کیونکہ وہ کمیٹی لے ہی نہیں سکتے ایز پر دا رولز آف دا ٹو ریگولیٹرز ان پاکستان۔ بالکل ٹھیک ہے بالکل میں یہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیشہ کسٹمر لینس کو دیکھیں۔ اگر میں دیہات میں جا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ان کو ٹی بلز لے لیں 5,000 کے، وہ کہیں گے ٹی بل کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جو یہ گائے بھینس یا بکری لیتے ہیں، اگر یہ 4 لاکھ کی ہے، اس کے جس طرح قربانی میں بات 10 حصے ہوتے ہیں، اس کے آپ 40 حصے کر دیں تاکہ 10,000 روپے کا انویسٹمنٹ ہو، اور وہ انویسٹمنٹ میں شہر سے لوگوں میں کرواتا ہوں کہ بھئی آپ اس گائے میں حصہ دار بن جائیں، رائٹ اور اس کا جو دودھ ہے وہ آپ کے لیے ایک رینٹل ہو گیا، اور جب یہ مویشی بکے گا تو آپ کا کیپٹل واپس آ جائے گا۔ رائٹ تو جو دیہات میں شخص ہے اس کی سکت ہے ایک بھینس لینے کی، اب ہو سکتا ہے اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے کہ میں بھینس کو مینج کس طرح کروں، اس کو چارہ کیا دوں، اس کو دودھ کس طرح نکالوں، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ رائٹ تو دین یو کین ایکچولی کریٹ ویلتھ ایٹ دا رورل لیول، اس رائٹ کا آپ کا ریٹرن بھی آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسٹمر لینس کے سولوشنز ہیں جو مارکیٹ میں نہیں آئے۔ رائٹ وی آر ورکنگ آن دیم، آئی ایم شیور ادر اینٹیز آر ورکنگ آن دیم۔ یہ جو سولوشنز ہیں، فریکشنل گولڈ، فریکشنل ریل اسٹیٹ، فریکشنل اینیمل ہسبنڈری، رائٹ یہ ریزونیٹ کریں گے آپ کی اکثریت آف پاپولیشن سے، بیکاز یہ ان کو سمجھ آئے گی۔ رائٹ جب میں کہتا ہوں کہ ایک اور اکاؤنٹ آپ کھول لیں، افراد زر جو ہے 23% ہے اور میں آپ کو 15% انٹرسٹ دوں گا، تو مجھے تو 6% نیگیٹو ریٹ آف ریٹرن مل رہا ہے، مجھے کیا فائدہ ہے؟ بالکل صحیح تو یہ ڈیجیٹل جو پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک اویئرنیس کا ایشو بھی ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جہاں جہاں کیش استعمال ہوتا ہے وہاں آپ اگر ریپلیس کریں گے ڈیجیٹل پیمنٹ سے تو آپ کو پھر کسٹمر کی لینس دیکھنی ہے۔ Nadeem Saab, I have to cut you here. This is time for a short break. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ندیم صاحب نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ جو اسمال اسکیل کے اوپر اسمال انکم گروپ والا جو ایک بڑی اکثریت ہے، بڑا چنک ہے، اس کے لیے پروڈکٹس کے اوپر دے آر ویری فیو پیپل ہو آر کنسرنڈ اینڈ ہو آر ورکنگ۔ ندیم صاحب نے ہمیں مزید بتایا کہ یہ جو لینڈنگ کی اپلیکیشنز مارکیٹ میں آئی ہوئی تھیں، اس کے اندر ایکچولی جو مین ریگولیٹر ہے دیٹ ہیپنس ٹو بی دا سینٹرل بینک آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بیکاز پیسہ کلیکٹ کرنے کی جو اجازت ہے وہ سیکشن 16 کے تحت وہ بینکوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور انسٹیٹیوشن کو یہ مجاز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے کو کلیکٹ کر سکے۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ندیم صاحب سے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہم سمجھ لیں گے کہ یہ جو فریکشنل ایپ کی فلسفی ہے، تھیوری ہے ندیم صاحب کی، وہ کیا ہے، اور آخر میں ہم ندیم صاحب سے یہ ضرور چاہیں گے کہ وہ تھوڑا سا ریکیپ کریں اور فیوچر کیسا دیکھتے ہیں بینکنگ انڈسٹری کا، اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں۔ سو ندیم صاحب، اوور ٹو یو، وی ہیو گاٹ جسٹ 7 minutes، پلیز گو ہیڈ۔ دیکھیں، فریکشنلائزیشن دنیا میں شروع ہو گیا ہے، اس کے ریگولیشنز چاہیے جس پہ ایس سی پی کام کر رہا ہے۔ فریکشنلائزیشن اور ٹوکنائزیشن ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک اگر گھر ہے اور وہ 1 کروڑ کا ہے تو عام آدمی وہ 1 کروڑ کا گھر خرید نہیں سکتا، لیکن اس گھر کے اگر میں فریکشنلائزیشن کر دوں، اس کے میں 1000 حصے کر دوں یا 10,000 حصے کر دوں، تو جو ایک ایوریج ٹکٹ سائز ہے وہ ایک عام شخص کی آمد میں آ سکتا ہے۔ تو آپ کو ریگولیشن چاہیے کہ میں اس گھر کا، جس طرح میں قربانی میں حصہ دار بن جاتا ہوں، اس گھر کا حصہ دار بن جاؤں۔ پہلی چیز یہ ہے، جو میں حصہ دار بن رہا ہوں وہ کمپنی ریگولیٹڈ ہو تو مجھے پتا ہے کہ فراڈ نہیں ہو رہا، اس کے پاس اونرشپ صحیح ہے۔ تیسری چیز یہ کہ
لکوڈیٹی ہو کہ جب میں نکلنا چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں کہا جائے کہ یار جب گھر بکے گا جب نکلو گے میں کسی وقت بھی واپس, جیسے میں نے فریکشنل گولڈ کا بتایا, رائٹ شوڈ بی لکوڈ. رائٹ جب ٹوکنائزیشن فریکچرائزیشن ہو جائے گا, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے چاہے وہ اینیمل ہسبنڈری کا ہے, تو عام شخص کے پاس وہ ایسٹ کلاس آ جائے گی جو اس وقت نہیں ہے, رائٹ اور پھر وہ سوچیں گے کہ میں بینک میں پیسے کیوں رکھوں, کیونکہ ابھی تو نیگیٹو ریٹ آف ریٹرن ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. میری نظر میں پاکستان میں بینکاری کی huge opportunity ہے, because in a country of 220 million people less than 15% have access to financial services. بالکل صحیح. یہ آپ میں صرف قرضے کی بات کر رہا ہوں. اگر میں اسٹاک مارکیٹ کی بات کروں تو ٹوٹل بروکریج اکاؤنٹ ایکٹیو 60,000 ہے. اگر میں انشورنس کی بات کروں, انشورنس پریمیم ٹو جی ڈی پی 0.2% ہے. تو رائٹ ہر جگہ ایک اپرچونٹی ہے اگر آپ کسٹمر لینس استعمال کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میرا جو صارف ہے اس کو آن بورڈ کرنے کے لیے مجھے 5 پیج کا لون اپلیکیشن نہیں چاہیے, مجھے چاہیے کہ میں سنگل کلک. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور جو مین جو اس کی شرح ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دوں, میں اپنا ایپ اردو میں بناؤں یا رومن انگلش میں اردو انگلش میں بناؤں تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے. میں اس میں وائس پرومپٹس رکھوں تاکہ جہاں وہ پھنس جائے تاکہ اس کو وائس کمانڈ مل جائے کہ کس طرح آپ اس کو نیویگیٹ کریں. دیکھیے فائنینشیل لٹریسی, نارمل لٹریسی اور فون لٹریسی میں فرق ہے. رائٹ اب آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے شاید آپ کے گھر کے اندر ملازمین ہیں یا ایسے طبقے کے ہیں جو آپ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے انگریزی ان کو نہیں آتی ہو, لیکن ان کے آئی فون میں دیکھیں گے ہر ایپ موجود ہے اور ایسا ایپ موجود ہے انہوں نے لرن کر لیا اس کو نیویگیٹ کرنے کے لیے, ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے. ٹک ٹاک پہ آپ جائیں آپ دیکھیں کتنے لوگ کس طبقے کے لوگ اپنا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. تو دے آر فون سیوی, دے ڈونٹ ہیو ٹو بی نیسلی فائنینشیل سیوی. رائٹ تو آپ اگر اپنی سروس گیمفیکیشن کے تھرو دیں تاکہ لگے گیم ہے یا اینیمیشن ہے, اس طرح سیونگ کرتے ہیں کہانی کے تھرو دیں تو آپ کو لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گا. رائٹ رائٹ. آخر میں میں تو ندیم صاحب یہی یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان پلیز آئی ووڈ وانٹ یو ٹو کائنڈلی کامنٹ گوئنگ فارورڈ آپ کو مستقبل کیسا دیکھتا ہے بینکنگ انڈسٹری کا؟ proof is in the pudding and you need to put your money where your mouth is. ہم نے جو 5 ڈیجیٹل بینک ایپلیکیشن نے, پلانیٹین از ون آف دی اینٹیز دیٹ ہیز obtained a license, successful applicant. It requires significant investment. اگر میرا ویو ہوتا کہ پاکستان میں امید نہیں ہے بینکاری کی تو میں سرمایہ کیوں لگاتا ایک نئی اپلیکیشن. رائٹ. So you are positive about the industry and جی دیکھیں Planet N has 41 companies in Pakistan. So I am always positive on Pakistan. میرا ویو ہے کہ جہاں مسئلے مسائل ہیں وہاں اپرچونیٹیز ہیں اور جو شخص اس مسئلوں کو آسانی سے حل کر سکتا ہے تو اس کو کامیابی حاصل ہو. اینڈ وین ڈو یو تھنک, جو آپ نے پروگرام کے شروع میں ابتدائی میں بات کی کہ جو بینکس ہیں وہ میجر ان کی سورس آف انکم گورنمنٹ کی ٹریجری ڈرائیو کرتی ہے, گورنمنٹ کے لونز ڈرائیو کرتے ہیں, یہ آپ کو شفٹ ہوتا ہوا دکھتا ہے ڈاؤن دا روڈ 5 year 10 years ٹائم اور ناٹ؟ دیکھیں یہ بینکس کی کوتاہی نہیں ہے, یہ ایشو شروع ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا امبیلنس بٹوین دیئر ایکسپینسز اینڈ دیئر انکم. جب آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہو تو انسان قرضہ لیتا ہے. تو بینکس جو ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے قرضے جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح فلفل ٹریجری بلز اور پی آئی بیز ایشو کر کے کرتی ہے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے, لیکن جو شرح ہے ہمارے بینکوں کی اس کیٹیگری ایسٹ کلاس میں وہ بہت زیادہ ہے. یہ تو ایک نارمل سسٹم ہے, the world over runs on deficit financing and they borrow. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک حکومت کا امبیلنس ختم ہوگا بینکس کا امبیلنس ختم ہوگا. ندیم صاحب آخر میں ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کے تھرو گورنمنٹ کو, لوگوں کو, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. دیکھیں میں تو حکومت کو میسج نہیں دے رہا میں, لیکن اپنے لوگوں جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو میسج دیتا ہوں. میں ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ
کیوں کر سنبھالتے ہمیں وہ ناخدا جو خود ساحل کی اوڑ سے بھنور دیکھتے رہے، منزل کی راہ میں آبلا پا اٹھ کھڑے ہوئے اور شہ سوار غبار سفر دیکھتے رہے. تو یہ ہمیں کام خود کرنا ہے. We can't rely on the government, we can't rely on major corporations. The people of Pakistan, the common man, the entrepreneurs will inshallah do this and create the solutions. ندیم صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیہ. شی رنس a fund shop, she is an investment advisor and she is nowadays facing a similar challenge which a number of investors faced, which relates to the liquidity and the issue of exit from the GEM board. ربیہ, welcome to the show and السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ I'm good. ربیہ یہ بتائیں کہ پی ایس ایکس نے لانچ کیا تھا جیم بورڈ اور اس بورڈ کے اوپر 2 کمپنیز بھی لسٹ ہوئیں اور پھر اس کے اندر تھوڑی سی ٹریکشن بھی رہی, پرائس موومنٹ بھی رہی, کچھ عرصے کام بھی ہوا. واٹ از یور جرنل فیل اباؤٹ رادر جو فنڈ انڈسٹری ہے اور جو ایک کامن انویسٹر آف دا کیپٹل مارکیٹ ہے, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس جیم بورڈ, اٹس پرفارمنس and the companies which are listed on this board? Right. Basically, I work as an investment advisor. I'm also a CFA charter holder. I've been working in the financial services industry for the last 22 years. Unfortunately, میرے خاص سے negative views ہیں GEM board کے بارے میں. I personally am, apart from my work and professional representation of clients, I personally am also a shareholder in one of the companies listed on the GEM board. اس کے اندر 3-4 بہت گلیئرنگ ایشوز ہیں, اینڈ آئی ایم ویری کنسرنڈ دیٹ نائدر دا ریگولیٹر نار دی اسپانسرز اور دی انڈر رائٹرز اور بک بلڈرز جنہوں نے یہ بک بلڈنگ پروسیس کے تھرو آئی پی او کروایا تھا, nobody seems concerned. I have recently been trying to contact all the stakeholders, including the SECP, بٹ کوئی خاطر پر رسپانس نہیں آیا ہے. اگر آپ اس کو آبزرو کریں, اس کا پرائس ڈیٹا 2 کمپنیز لسٹڈ ہیں. ایک کمپنی میں تو پھر بھی کچھ حد تک لیکوڈیٹی ہے, کچھ نہ کچھ ٹریڈنگ ہوتی ہے. ایک کمپنی ہے اس کا اگر پرائس ڈیٹا دیکھا جائے تو لاسٹ اس کا ٹریڈ 12 دسمبر 2022 کو ہوا تھا. آج 4 مئی 2023 ہے. ناٹ ون سنگل شیئر ہیز بین ٹریڈڈ آفٹر دیٹ. I have found out that there are 350 shareholders of this company, جن کا اب frankly nobody is concerned about their rights. یہ obviously سارے minority shareholders ہیں, آئی پی او میں سبسکرپشن کے تھرو شیئر ہولڈرز بنے ہیں. کمپنی کی اپنی پرفارمنس یا اس کی ڈیویڈنڈ ہسٹری اینڈ سو آن, وہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے which is also quite dismal. بٹ یہ جو اس کا میکینزم ہے کہ اس کے اندر ہرگز ٹریڈنگ نہیں ہو رہی, کوئی ایگزٹ اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے. Being a listed security under the framework of the Pakistan Stock Exchange, governed and regulated by the SEC, I think this is a first. But Rabia, didn't you read the disclosure documents and didn't you read the disclaimers of both the regulators کہ بھائی یہ اس میں ہاتھ جل جائیں گے؟ اس کے اندر دیکھیں بالکل سارے پروسپیکٹس کے اندر یہی لکھا ہوتا ہے. وہ تو مطلب پوچھے کہ جی اس طرح وہ کمپنیز جو آئی پی او میں آئی, ہیسکال ہے اور بھی ہیں جو اب ڈیفالٹر سیگمنٹ پہ ہیں. رسک ڈسکلوجر از ون تھنگ, ٹھیک ہے جی. لیکوڈیٹی از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ. آئی تھنک مارکیٹ میکنگ پروسیجرز بھی ہوتے ہیں. رسک ریوارڈ ریشو تو تب ہوگا نا جب اس کے اندر کوئی پرائس ڈسکوری ہوگی. آئی شوڈ بی ایبل ٹو چوز کہ بھائی مجھے یہ پرائس مل رہی ہے, میں اس پہ ایگزٹ کرنا چاہوں تو کرنے کی اپرچونٹی تو اویلیبل ہونی چاہیے. یہ تو ایک بڑے کنسرٹیڈ میکینزم کے تھرو اسپانسرز کو یعنی دے ہیو ریز دا کیپٹل اینڈ nobody is concerned کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو کیا ریٹرن ملنا ہے یا وہ ان کی کوئی ایگزٹ اپرچونٹی کب اویلیبل ہوگی. اس کو اگر آپ دیکھیں بھی so all your challenges relate to an exit, absence of exit opportunity. So you are saying that the market or the system or whatsoever this GEM board is, it is denying you an exit, correct? ایبسولوٹلی جی. ایگزٹ نہ بھی ہو, اگر ایز اے پیور انویسٹر آپ لانگ ٹرم کے لیے بھی ہولڈ کرنا چاہیں کوئی چیز کو, اس کی الٹیمیٹلی آپ ویلیویشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر ٹریڈنگ ہی نہیں ہوگی. اس سے تو بہتر ہے ہم جو مطلب ایز این انویسٹر آلسو میں سب کو روکتی ہوں کہ آپ مطلب ان لسٹڈ سیکورٹیز یا آپ لیفٹ رائٹ مطلب یہاں ریئل اسٹیٹ کا سائیکولوجیکلی بہت ہے, اس سے بہتر ہے آپ مین چیزوں میں آئیں جو ریگولیٹڈ سیکٹر ہے. But Rabia, you seem to be ignoring the government advices. Government چیخ کر بار بار کہہ رہی ہے گلا پھاڑ کر کہ بھائی 20% تمہیں سود مل رہا ہے, تم کام میں نہیں لگاؤ, انویسٹ نہیں کرو, بزنس نہیں کرو. Despite that you tend to invest. Why? دیکھیں
یہ مطلب obviously broad debate ہے جی. Allocation ہمیشہ diversified ہونی چاہیے. آپ definitely debt securities میں بھی رکھتے ہیں, equity میں بھی رکھتے ہیں, commodities میں بھی رکھتے ہیں. That is the whole idea. مطلب یہ تو ایک text book diversification ہے. کچھ نہ کچھ portion آپ allocate کرتے ہیں. اور historically I think it's just ill conceived جو یہ GEM board کے اوپر listings ہوئی ہیں, اور ان کے future اگر اس طرح سے نہیں play out ہوا جس طرح انہوں نے envisage کیا تھا, تو کوئی نہ کوئی measures اب investor protection کے لیے definitely implement کرنے Understood. Rabia, I have noted your concerns and rest assured our program is a forum جس کے ذریعے ہم اس طرح کے ایشوز کو ریز بھی کرتے ہیں. There is a history کے پاس میں there were certain issues, for example PSX کی لینڈ کا چیلنج تھا, there were 2 other issues. 2 سال بعد PSX نے اپنی بکس کو کریکٹ بھی کیا اور ادر چیلنجز بھی جو اس طرح کے تھے وہ ایڈریس ہوئے. I'm sure کہ اس والے ایشو کو ہم ریز بھی کریں گے and we will have this sorted out. ربیہ, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے ندیم حسین اور ربیہ, اور دونوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ بینکنگ انڈسٹری اور جیم بورڈ کس طرح کے مسائل کا شکار ہے. بینکنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ندیم حسین نے بتایا کہ بینکنگ انڈسٹری اپنی گروتھ کی 70% ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو لون دے کر پورا کرتی ہے, اور چونکہ گورنمنٹ کو لون دینے میں بینکنگ انڈسٹری بزی ہے, اس لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے نہ بینکنگ انڈسٹری کے پاس ریسورسز ہیں, نہ وقت, اور کہا جا سکتا ہے نہ ہی پیسہ ہے. سو پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری سے متعلق ندیم ہیز اے ویو, اینڈ ندیم تھنکس کہ جو تھرڈ پارٹیز ہیں, مائکرو کریڈٹ کی ایپ پرووائڈرس ہیں, اینڈ دی نمبر آف ادر انسٹیٹیوشنز, دے ہیو اے رول ٹو پلے. اینڈ گوئنگ فارورڈ پاکستان کی اکانومی جب ایک سرٹن لیول پر آ جائے گی, پاکستان میں بہتری آ جائے گی, یا پاکستان میں شیکسپیئر کی اسٹیج بیوٹی کے بقول 150 سال گزر جائیں گے, تو پاکستان کے اندر بھی کسی جگہ پر بہتری کی توقع نظر آنے لگے گی, اور پھر 200 سال بعد وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں ہر جگہ بہتری دیکھی جا سکے گی یا بہتری کا چاند دیکھا جا سکے گا. سو ندیم ہیز اے پرٹیکولر ویو کہ چیزیں اگر بہتر کرنی ہے تو خود کام کریں. فریکشنلائزیشن is a term which is globally there, مگر پاکستان میں اس کا چاند نمودار ہو رہا ہے, اور ندیم حسینی اس چاند کو نکال رہے ہیں. اینڈ ہی مینس کہ 100 روپے میں سونا خریدو, کمیٹی ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو ڈالو, اور ایک گائے کے اندر 100 حصے دار بن کے ایک غریب گائے پالنے والے کو 100 گائے پالنے کے قابل بناؤ. دس از آل ہی وانٹ ٹو ڈو تھرو ہز ایپ, اینڈ لیٹس سی کہ پاکستان کا سسٹم ان کو کتنی اجازت دیتا ہے اور کتنا سپورٹ کرتا ہے. آخر میں ہمارے سے شریک گفتگو رہیں ربیہ. ربیہ نے بتایا کہ جو جیم بورڈ ہے اس میں لیکویڈیٹی کے مسائل ہیں, جو کہ پہلے دن سے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اس کے ڈیزائن میں اسپیسیفک چیلنجز ہیں. 4-5 لوگوں کے ساتھ اس کا لسٹ ہونا, اور ایک عام شخص کے لیے انٹری کو ڈینائی کرنا اور ایگزٹ کی اپرچونٹی نہ دینا, یہ وہ مسائل ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے شروع میں باتیں کی تھیں. بٹ اب ایک وقت اور عرصہ گزرنے کے بعد پیپل فیل اے نمبر آف چیلنجز, اینڈ پیپل ہیو دس ویو کہ جو ریگولیٹر ہے اس کو اس طرف نظر عنایت ضرور کرنی چاہیے. وی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ کہ ریگولیٹرز اس جیم بورڈ کے کاؤنٹر کو دیکھیں گے, اس میں لسٹڈ کمپنی کے انٹری اور ایگزٹ میں جس طرح کے مسائل ہیں اس کو بھی دیکھیں گے, اور جو ٹریڈنگ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ 500 کی ٹریڈنگ سے اپر لاک, اور پھر ایک شیئر کی ٹریڈنگ سے لوور لاک, اور پھر جس نے شیئر لے لیے وہ پھر قیامت تک بیٹھ کے انتظار کرے, اس کو ایگزٹ نہیں ملنا. اس چیز کو وی ہوپ کہ ریگولیٹرز ول ہیو اے کیئرفل لک. اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ اور تجزیہ ناظرین اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.